बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल वाडा साहब मेरे साथ मौजूद है, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। आप लोग इनसे अक्सर औकात बड़े मुश्किल सवालात करते हैं। मैं तो कोशिश करूँगा कि मुश्किल सवालात ना करूँ, लेकिन सवालात ज़रूर करूँगा। लेकिन आजकल फैसल साहब जो है ना, ये इधर से इधर निकल जाते हैं और जवाब देते हुए ना कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताते। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनसे सारी चीज़ें निकलवा लूँ, बट देन अगेन ही इज़ गुड एट इट। यहाँ से इधर निकलना, उधर से इधर निकलना। सो लेट्स सी क्या होता है आज। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ईद पे अरेस्ट हो रहे हैं कि नहीं? ईद तो चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो ज़मान पाक में ही करेंगे। अच्छा जी। तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आती है चेयरमैन पीटीआई की कि नहीं? राना साहब देखें, मुझे अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुनियावी और कानूनी तौर पे इलेक्शन और बैलेट पे इमरान खान साहब नज़र नहीं आ रहे सियासी तौर पे एट ऑल। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सो दैट मीन्स कि जो ग्रुप्स बन रहे हैं, चाहे परवेज़ खटक साहब का हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब के पास जो लोग जा रहे हैं, वो यहाँ पे नज़र आएंगे हमें आइंदा आने वाले दिनों में? राना साहब देखिए, किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं मिलने वाली। ठीक जो है। हालात हैं, आज़ाद उम्मीदवार, ग्रुप्स, नई पार्टियाँ, टोले, ये डोमिनेट करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। ठीक। बाय एंड लार्ज इनकी ग्रिप ज़्यादा होगी। ठीक। जिधर भी ये पुरजा जुड़ेगा वो गवर्नमेंट बना लेंगे। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स प्लेट। जहांगीर खान साहब will assert? To a certain level, yes. But if you say that he's going to get the majority, no. No. So कुछ लोग जो उनके साथ गए थे अभी, जी, वो सारे उनके साथ स्टिक करेंगे या परवेज़ खटक साहब की तरफ चल पड़ेंगे? मेरे ख्याल से कुछ परवेज़ खटक साहब की तरफ स्लिप होंगे। जी। उनमें कौन कौन से लोग हैं? हाँ सर, देखिए उनमें से बाकी तो कीड़े वीड़े हैं, उनकी तो मैं जिक्र करना पसंद नहीं करता। एक मेरा दोस्त है, उसके बारे में बात नहीं कर सकता, फवाद। तो मैं इसलिए नहीं बात करूँगा, यू नो, he's a friend to me, so. लेकिन फवाद चौधरी जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ रहेंगे। देखिए, मैं फवाद चौधरी के लिए आपको ये कह सकता हूँ कि उसका पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत अच्छा है और एक अच्छा सियासतदान है, एंड ही शुड बी गिवन अ चांस। He should be given a chance with as an MNA or whatever, in whatever capacity. He's got a good political acumen. So अगर मैं ऐसे कहूँ कि उनका ज़्यादा चांसेस बनेंगे परवेज़ खटक साहब को ज्वाइन करने में, तो ठीक होगा? शायद yes, by and large towards him more, or maybe another group. Maybe another group. Yeah. There will be a lot of groups. अच्छा। तो जो हमारा नेशनल एंथम है ना, पाक सर ज़मीन शादबाद, वो पाक सर ज़मीन जो है ना, उसके अंदर वो बहुत बड़ा लंबा है, उसके अंदर से छोटे छोटे टुकड़े बना के हम हर पार्टी पे लगाना शुरू कर देंगे। That's how it's going to be. अच्छा। On lighter note. So that means कि जितने पीटीआई के लोग हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स को, ये मुख्तलिफ पार्टीज़ को ज्वाइन करेंगे। जी, कुछ इंडिपेंडेंट ढलों ग्रुप्स में होंगे, कुछ नई पार्टी में चले जाएंगे, कुछ नून में चले जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। नून में भी जाएंगे? जी, कुछ जाएंगे। नून एक्सेप्ट करेगी? सर देखिए ना, उनके पास तो अभी रिजेक्शन का तो उनका ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा। मैं समझता हूँ दे हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स इन। अच्छा। बिकॉज देखिए ना, पंजाब में तो वेव और ग्रिप जो थी वो तहरीक इंसाफ की थी, तो व्हेन तहरीक इंसाफ इज नॉट देयर, तो फिर तो उनके साथ किसका मुकाबला है? टेक्निकली तो किसी का नहीं। हमारा मुकाबला था जब मेरी साबका पार्टी का था, मैं बाय एंड लार्ज बहुत फार अहेड थे हम, मतलब हम तो नून को पी जाते, बट हमसे वो गलतियां हो गई, करवा दी गई कि हमने जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म कर दिया। हम शोहदा और शहीदों की कब्रों तक चले गए, उनका लाशों का तमस्कर उतार दिया, किस माँ बहन बेटी का लिहाज मुरवत नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया में ट्रोल्स ने इंसान और जानवर का फ़र्क ख़त्म कर दिया। मैं जिस दिन मुझे निकाला गया था, या मैं निकाला गया एज अ राइट वर्ड, उस दिन मेरी वालदा नहीं है दुनिया के अंदर, उनको भी ट्रोल्स ने नहीं छोड़ा। और यही सांप और कीड़े और गटर के कीड़े, और कुछ तो आपको 2-4 दिन पहले एक शो करते हुए पकड़े गए हैं, जो पहले विकेट के दोनों तरफ खेलते थे। नायल निकम्मे हैं, थर्ड क्लास हैं, मईशत दुबोई,
چیئرمین کو ڈبویا, ملک کو ڈبویا, سازشوں میں رہے, قتل و غارت کا حصہ رہے, ڈرٹی مین. ویسے لوگ ایکسپوز بھی ہو گئے. اب تو آئی فائنڈ اینڈ آئی فیل دیٹ یہ پولیٹیکلی نیکڈ اور اسٹرپڈ کھڑے ہیں. میں تو سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سمیت آپ کے کہ ان کو کپڑا دے تاکہ وہ ڈھک سکے اپنے آپ کو. بہت گہری بات کر رہے ہیں میں بالکل, آپ سمجھ گئے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو سیئنگ, اور مجھے سمجھ آ رہی ہے کن لوگوں کے بارے میں آپ بات کریں. مجھے آپ نے کہا جناب کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اگلے الیکشن میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. لیڈر اب لیڈرشپس میں اگر چلے جائیں, اگر ہم لیڈرشپ تو سر کوئی تھی نہیں. It was just خان was PTI and PTI was خان. تو اگر ہم میں سے کوئی بھی سمجھتا ہے کہ کسی کی اوقات ہے لیڈر بننے کی اور اس کے قریب بھی آنے کی, تو غلط بات ہے. ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کے لیڈر کا تھا, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو باقی جو لوگ ہیں اگر انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں ان کی بات کی جائے تو وہ تو فنگر ٹپس پہ آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی جتنے میجورٹی جو لوگ تھے ساتھ, ان کے تو اپنا ووٹ بینک نہیں ہے, گھر کا بھی ووٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سو اب ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو ریئلٹی چیک کیا ہوگا, کتنی سیٹیں نکال سکے گی وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ادھر ادھر نکلے ہیں. آئی وڈ سے بہت تیر مارا تو 15-16%, 100 میں سے 15 سیٹیں ویسے لوگ نکال پائیں گے شاید. 100 میں سے 15. ہاں, مطلب میں آپ کو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں جیسے اب یہ ترین صاحب کی پارٹی ہے وہ ایک نمبر لے جائے گی, انڈیپینڈنٹ سے ایک نمبر لے جائیں گے. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بدقسمتی سے چیئرمین تحریک انصاف کو اس جگہ تک لے آئے اور خود اس جگہ تک پہنچ گئے اور اس دلدل میں چلے گئے جس کی چابی بند گلی کی کنویں میں پھینک دی گئی ہے, اور ہمارے مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کا فیوچر تباہ ہو گیا پولیٹیکل, جو بڑے جوش و جذبے سے آئے تھے, نان پولیٹیکل لوگ تھے, ہم اناڑی تھے. اناڑی غلطی کرتے لوگ ایکسیپٹ کر لیتے, بٹ یہ منافق کھلاڑی جب انہوں نے کیے پھر خاص ایڈ ہو گئے, پھر سب کی اپنی پاور گیمز ہو گئی. کوئی چیئرمین کو نکال کے بننا چاہتا تھا, جو آج بھی چاہ رہے ہیں, کوئی خاص اپنے آپ کو پوزیشننگ کر رہا تھا, کوئی لارجر گیم کا حصہ بن رہا تھا. تو سب کچھ تتر بتر ہو گیا. کہتے ہیں نا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. جب آپ سمجھ لیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر ڈیوائن بیچ میں آتی ہو, کہتا ہے تم کچھ نہیں ہو, میں سب کچھ ہوں, اللہ میں سب کچھ ہے. تو اوور کانفیڈنٹ, ایروگنٹ, بدعت, شرک کے زمرے میں چیزیں ہیں. میں بہت گناہ گار ہوں سر, بٹ کچھ چیزیں ایسی جو ہم نے دیکھی نہیں تھی. میں نے 12-13 سال اس آدمی میں نہیں دیکھی تھی. وائبرنٹ آدمی تھا, دلیر آدمی تھا. آپ کو یاد ہے کراچی میں اس ٹائم پہ تو لوگ گورنر اور وزیر نہیں بنے تھے, تو ان کا گاڑیاں بھی نہیں تھی, تو میری بلٹ پروف یوز ہوتی تھی, تو اسکواڈ بھی میری ہوتی تھی, گارڈز بھی میرے ہوتے تھے. تو میں ان کو کہتا تھا یہاں اتر جائیں, یا پارٹی کا کوئی بندہ کہتا تھا یہاں اتر جائیں, وہ پوچھتا نہیں تھا, باہر نکلتا تھا, ہنستا ہوا جاتا تھا. آپ کہتے تھے یہ ٹھیلے سے بند گواب ہے, وہ کھا لیتا تھا. 5 اسٹار کا کھانا ہے, کھا لیتا تھا. لیکن اب یہ بالٹیاں اور کالے کپڑے اور سفید کپڑے اور بکرے کے سینگ اگر بچا سکتے ہیں کسی کو, تو پھر وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو دس از پارٹ آف بدعت. دیکھیے میں تو کہنا نہیں چاہتا, نہ میرا ایک اوقات ہے, لیکن دیکھیے سر میں خود بہت بڑا گنہگار گار ہوں, اللہ تعالیٰ رحم رکھے اپنا. لیکن جب آپ یہ جو ہوتے ہیں مزار اور ان سب میں آپ فاتحہ خوانی تو کر سکتے ہیں, واقعی اپنے والدہ کے لیے بھی کرتے ہیں, والدین کے لیے بھی کرتے ہیں, بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں, لیکن آپ ماتھا سے اللہ کے گھر میں ٹیکتے ہیں. تو جب آپ کی لائنز تھوڑی سی کنفیوزڈ ہو جائیں اور پھر وہ موکل اور جن انٹیلیجنس کے طور پر ان کی فیڈ پہ باتیں نکلنا شروع ہو جائیں, میں ماننا شروع ہو جاؤں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہے. کچھ منافق مولوی بھی میں نے دیکھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو آ کے بتاتے تھے کہ ہمیں خواب آیا ہے اور یہ شخصیت آئی ہیں اور انہوں نے یہ حکم پیش کیا ہے آج کے دن کے لیے اور اگلے ہفتے کے لیے. تو ایک انسان ہے نا فریجائل ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو شاید کوئی دنیا سے ہٹ کے بن گیا ہوں کچھ, وہ پھر آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. That's what happened. اور یہ قتل و غارت was never part of our politics, his politics, but we are by and large involved deeply in a lot of things جو شاید باقی پارٹیوں نے نہیں کی. یہ بھیانک پی ڈی ایم اب ایکسیپٹیبل نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس سے زیادہ بھیانک کام کرتے ہیں. That's how it is. ایک آپ بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے رہے شروع سے فرام ڈے ون, اور میں بھی اکثر اوقات اس کی نشاندہی کرتا رہا کہ کچھ 4-6 لوگ ایسے ہیں جو کہ مس گائیڈ کرتے رہے, اور مس گائیڈ کرتے کرتے ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے, ناؤ دوز گائز دوز پیپل آر ناٹ ود ہیم.
And they have joined other parties also. Exactly. So वो फिगर आउट करने में इतनी देर क्यों लगी? या अभी भी चला? अब तो पता चल गया उनको, काफ़ी कुछ पता चल गया है। अच्छा, कुछ चीज़ें उनको शायद उनके कपड़ों से भी करीब लोग जब उनको छोड़ के जाएंगे इस साल से पहले तब शायद उनको अभी और भी छोड़ने जा रहे हैं? सर छोड़ तो सभी देंगे। मैं वो रिश्तों की बात कर रहा हूँ जो आप यूजुअली समझते हैं नहीं छोड़ते, बट जब वो भी छोड़ देंगे तब आपको अकल आएगी कि आपका हुआ। ये किसकी बात कर रहे हैं? तो सर मैं जितनी बात कर सकता हूँ आपको पता है, मैं उतनी बात कर सकता हूँ। You've known me since long. So it's going to be very unfortunate. जो हो रहा है वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी तकलीफ होती है। हम कहाँ थे और कहाँ खड़े हैं और कहाँ आ गए हैं, और that's the end of the story. इतनी देर क्यों लगी कंडेम करने में 9 मई के वाक़े को? बहुत अच्छा सवाल है राणा साहब। और देखें राणा साहब, जब मैं निकाला गया तो पार्टी आसमान पे थी, चेयरमैन साहब आसमान पे थे, और अच्छा टाइम था, लोग मेरी खबरें बना रहे थे। फिर कुछ लोगों ने मिस्टर ज़मीर को फ़ोन किया, मैं तो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे निकला था, कुछ मिस्टर ज़मीर को फ़ोन करके निकले। और ये आपका बिल्कुल सवाल है, अगर रियलाइजेशन होती तो 9 मई 10 मई को कंडेम करके रिजेक्ट करके निकालना था, लेकिन नहीं, बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान कि इतना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि शायद ओवर एम्बिशियस सब थे कि शायद कोई रिज़ाइन कर देगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी या कोई ऐसा सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी कि सब चीज़ें उल्टी सीधी हो जाएंगी, टॉपल हो जाएंगी। तो जब मैं पर मैं तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें वो अभी भी कह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ उनको नहीं कहना चाहिए, कि मैं जिसको टिकट दूंगा वो जीतेगा। तो मैं तो टिकट देने वाला हूँगा, लेने वाला सर कोई नहीं होगा तहरीक इंसाफ का टिकट। ये आप भी यहाँ और मैं भी यहाँ हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं मैं नोटिस दूंगा तो 7 दिन में जवाब दो, नोटिस तो आप देंगे, नोटिस लेने वाला कौन है? खड़ा ही कोई नहीं है। जो रह गए हैं वो आजकल में निकलेंगे। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ 12 घंटे में वापस आ गई, ठीक है। तो अब तो एक दिन का भी फर्क नहीं आ रहा, 12 घंटे 3 घंटे 2 घंटे वाले सारे हैं, ठीक है। और सब ये कह रहे हैं कि ये वॉइस नोट है चेयरमैन साहब की और ये व्हाट्सएप मैसेज है कि जी इधर आग लगा दो उधर आग लगा दो। तो कह रहे हैं हमने नहीं किया, हमसे करवाया है, सब बेबी बन गए हैं, और सब कह रहे हैं उन्होंने किया, उन्होंने करवाया। फिर रह क्या गया? यही इंसान उनको कर रहे थे, वो उनको बुरी लग रही थी। मुनाफकत शायद अच्छी लगती है इस पोजीशन पे। अब मैंने तो यहाँ तक कहा था राणा साहब, आप भी विटनेस, एक दफ़ा आपने भी मीडिया की मीटिंग में बड़ा खुल के कह दिया था काफ़ी टाइम पहले, और आपकी बड़ी ट्रोलिंग हुई थी उसके बाद। तो वो आपने कहा था कि आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं। सो मैं तो पार्टी का था, मेरा आप कह सकते हैं कि बायस हो सकता है। आप तो एक न्यूट्रल आदमी थे, यू स्टूड बाय हिम अमंग अ लॉट ऑफ अदर एंकर्स जब मुश्किल वक्त था, जब पार्टी स्टार्ट हो रही थी। तो मेरा कहने का मकसद राणा साहब, देखें लोग भूलते हैं, हमारी बात तो सुनी नहीं उन्होंने, आपकी नहीं सुनी, मेरी नहीं सुनी। मेरी बहुत हद तक मुझे स्पेस मिली हुई थी बात करने की, लेकिन देखिए ना, मैं तो राणा साहब, जहाँ अरशद शरीफ है मेरा तो दोस्त था, आपको पता है कि मैं दोस्ती दुश्मनी दोनों बड़ी खुल के निभाता हूँ। यू नोन मी व्हेन आई वाज वेरी यंग। जब हम आपको देखते टीवी पे, मरवाएंगे आप मुझे? नहीं, हम छोटे थे सर, बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं आप जैसे जिनको हम देखते थे। वी नेवर थॉट कि हम भी कभी पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे, बट उन सीनियर्स के आगे हम यही कह सकते हैं सर कि बहुत जुल्म हो गया हमारे साथ। खान साहब ने अपना नुकसान भी कर दिया, जमहूरियत का भी कर दिया, मुल्क का भी कर दिया, हमारा भी कर दिया। और इस वैनम तक पहुँचाने के लिए उनके घर के लोग, उनके इर्द गिर्द के 4-6 लोग और ख़ास, और देखें फिर अरशद शरीफ का कत्ल है, वो ऐसा सिंपल कत्ल नहीं, वो तो आपको पता है बंद कर दिया था कि जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे नाम भी आएंगे उसके कत्ल की साजिश में जो आपकी ज़मीन निकल जाएगी, ठीक है। फिर धरना हुआ, फिर साइफर आया, फिर बायो साहब बुरे थे, फिर बायो साहब अच्छे थे, फिर बायो साहब को एक्सटेंशन दे रहे थे, फिर उन्हीं के नाम टाइम पर इलेक्शन कराना शुरू हो गए, फिर हम पंजाब की हुकूमत हमने उनके तोड़ दी। तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। ये पावर गेम का इशू था, मेरी ज़ात की लड़ाई थी, मुल्क की लड़ाई थी। 2-3 चीज़ें आप भी समझाते रहे, 2-3 चीज़ें मैं भी कहता रहा कि एक तो अननेसेसरी जो है वो सींग फंसाने की ज़रूरत नहीं है पिंडी के साथ, ठीक है। और ये भी आप भी कहते रहे, मैं भी कहता रहा कि जब तक पक्के पैरों पे कोई चीज़ ना हो तो आप अमेरिका के साथ भी उसको क्रिटिसाइज़ मत करें, क्योंकि इट्स अ सोल सुपर पावर। और अगर आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो तब तो समझ आती है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो बात बनती नहीं है। एंड थर्डली,
جو آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے میں بھی کرتا رہا کہ 4-6 لوگ ہیں جو کہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں نہیں ایسی چیز کوئی سامنے آئی، کیوں نہیں ایسی سمجھ میں بات آئی، کیا وجوہات کیا تھی، what went wrong and where؟ صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے اور نوازنا چاہتا ہے تو آپ کو ایک چیز دیتا ہے، آپ کی عقل. اور جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ سے ایک چیز واپس لے لیتا ہے، آپ کی عقل. وہی عقل جو اچھے فیصلے کر رہی ہوتی ہے وہ غلط فیصلہ کرنا شروع کر دیتی. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ دیکھیں اتنی سوسائٹی کو پولرائز کرتے ہیں. دیکھیں آئی ڈس لائک ادر پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنا ہوں الحمدللہ. 11 مہینے سے میں تو اکیلا تن تنا ہوں. پارٹی تگڑی تھی، چیئرمین تگڑا تھا، یہ سب ادھر تو گھس گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج لوگ کہہ رہے ہیں تم ٹھیک تھے، تو اللہ نے عزت اور ذلت رکھنی ہے. میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سر یہ آدمی ایسا نہیں تھا. اس آدمی کو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ گدھا کون ہے، گھوڑا کون ہے، کالا کون ہے، سفید کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے. پلس اگر آپ مجھ سے پوچھیں 12 سال تک یہ آدمی بے ایمان تھا چیئرمین تحریک انصاف، میں کہوں گا نہیں. میں نے پیسے کی حرص کے اندر نہیں دیکھی تھی. تو 12 سال ایکٹنگ نہیں کر سکتا ایک آدمی، اس سے پاس لائف تو مجھے نہیں پتا. لیکن پھر ان سے ان کے اپنے لوگوں نے مقام کرا دیے، یہ بتا کے ٹھیک ہے میں تو اس کے بینیفیشری تو ہیں لوگ جو آپ جانتے ہیں. پارٹی کے اندر کراچی کے اندر وہ لوگ ہیں جو وزارت اور گورنرشپ سے پہلے ایک نان کی روٹی نہیں خرید سکتے. ان کے بنگلے، گاڑیاں، نوکر، فلپینو، بچے باہر پڑے، بیوی نے بیگز پکڑے ہوئے، ڈیزائنر کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا کوئی بہت بڑا توپ چاہیے جو ریسرچ کر کے بتائے گا؟ تو انگلیوں پہ آپ کو پتا ہوتا ہے. ہم تو جو پارٹی میں آئے تو 25-30 سال جو ہمارا لائف اسٹائل تھا وہی آج ہے. 3 ٹائم کی اللہ نے دال روٹی رکھی ہوئی ہے، چھت رکھی ہوئی ہے، باقی جگہوں پہ چھت رکھی ہوئی ہے. اتنا چینج کہ آپ ایک آدمی روٹی نہیں خرید سکتا، وہ آج کروڑوں روپے کا مالک ہو گیا. اور وہ ٹھگا ٹھگ چھوڑ کے چلے گئے. وہ کہہ رہا تھا ایک میں قسم کھا کے گولی مار دوں گا، وہ چائنیز کاپی جو ہے 3rd کلاس، وہ بھی 3rd کلاس چائنیز کاپی ہے خان صاحب کی. وہ کہہ رہا تھا میرے سر پہ گولی مار دو، قسمیں کھا رہا ہے. وہ بے شرم چھوڑ بھی گیا، وہ بے حیا آدمی دوسری پارٹی میں بھی چلا گیا. یہ کریڈیبل لوگ تھے. ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کے باپ دادوں نے کیا کام کیا ہے؟ آسک دم، پلیز آسک دم. پوچھے قوم کہ بھائی تیرا باپ کیا کرتا تھا، تیرا دادا کیا کرتا تھا، تو کیا کرتا تھا؟ کچھ نہیں. کہاں سے آیا پتہ نہیں. کس کے ساتھ ہیں؟ اس کے ساتھ ہیں. پھر فون کیا، مسٹر ضمیر ہم ادھر آنا چاہتے ہیں، ہمیں بچا لو. What is this nonsense؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پریشر کر رہے ہیں، ہمیں کن پٹی بندوق رکھ رہے ہیں. مان لیں سر کہ یہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ میری کن پٹی پہ اسٹیبلشمنٹ نے بندوق رکھ دی کہ چھوڑ پارٹی. چلے جی چھوڑ دی. تو اس نے آپ کو بندوق رکھی کہ تو وہ دوسری پارٹی کے اندر بھی چلا جا تو نہیں. اور اگر میڈیا کے سامنے آپ آگے کھڑے ہو گئے تو بڑے سے بڑا ترم خان پاکستان کا، بڑے سے بڑا بدماش آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. کیمرے کا ایکسس آپ کے پاس آ گیا، آپ کیا رپورٹر کھڑے ہو گئے، اینکرز کھڑے اگر ہو گیا، میں آ گیا ہوں، میرا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں بول دوں بھائی مجھے تو یہ پریشر کر رہا ہے، آپ فون کر کے میسج کر رہے ہیں ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے، ہمارے بچوں کے اوپر پریشر تھا. کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا. کیا ڈرامے بازی تھی. ایک آدمی نے اپنی ویڈیو بنوا لی گھر کی، بلیم کر دیا، رونا گانا کیا. اصل میں سر پرابلم یہ تھا کہ اگر ہم، اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں 3 ٹائم اقتدار مل جاتا اس ٹیم کے ساتھ تو آپ نواز شریف اور زرداری صاحب کو سلوٹ کرتے کہ اتنے انہوں نے تو کرپشن کچھ کی نہیں ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جو کرپشن کر بیٹھے انہوں نے کبھی زندگی میں کچھ دیکھا نہیں تھا، تو وہ 4 آنے میں بک گئے. ٹھیک ہے، لیکن اگر 2-3 اعتبار ہمیں مل جاتے اقتدار کے تو ہم کرپٹ لوگوں کو پاکستان میں ہرا دیتے بائی فار. ٹھیک ہے، وہ حال تھا. ایسا نہیں کہ سبھی نے کمایا، کیبنٹ کے اندر لارج نمبر نے پیسہ نہیں بنایا. انکمپٹنٹ تھے، جھوٹے تھے، مکار تھے، لڑاتے رہے. اسٹیبلشمنٹ میں جا کے بولتے رہے باجوہ صاحب کو کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، اس کو نکال دیں، سارا برا یہ کر رہا ہے. میں نے تو رپورٹیں کیبنٹ میں دکھائی ہیں. 2 وزیروں کو مارنے کھڑا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. مجھے چیئرمین صاحب پکڑ کے کمرے میں لے گئے تھے. میں تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں ابھی بھی مشکل. چلے آج ایک کام کرتے، مت بتائیں نام ان لوگوں کے 4-6 لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ رکھیں اپنے پاس. جو 2 لوگ تھے جو وزیر اعظم بننا چاہتے تھے مائنس پی ٹی آئی کے لیڈر کے، اور جا کے باتیں کرتے تھے، ان کے نام بتا دیں. ایک فارغ ہو گیا 2-4 دن پہلے ووٹ وہ ایک شو کر، اور ایک شیروانی بچپن سے پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے آپ کو شیشے میں دے دے تھک گیا. اب شیروانی بھی ٹائٹ ہوگی، چھوٹے سائز میں بنائی تھی، اب تو خود بھی بڑے ہو گئے ہیں، بڑھاپے کی طرف چلے گئے ہیں. دونوں نام آپ کو پتہ ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا نام لینا، مجھے پسند نہیں ہے میں نام لوں. لیٹس پٹ اٹ دس وے.
ان کے نام لینے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک تو ابھی بھی فارغ ہوا ہے 4 دن پہلے, کاشف کے شو انہوں نے کیا تھا. پہلے وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, اب 4-6 جگہ سے کھیلا اور اتنے برے کہ میں سر آپ سے گزارش ہے کہ ان کو سیاسی طور پر کپڑا دیں, وہ برا نہ کھڑیں. آپ اسد عمر صاحب کی سر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سونو کے آفس آیا ہوں, 7 بجے کا شو کر رہا ہوں, اس کمرے میں بیٹھا ہوں. اب اینکر تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی ہو سکتا ہے اس جگہ کے اوپر آنا صاحب. دوسرے جو بچپن سے شیروانی پہن رہے ہیں, کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں شیروانی پہننے کے, پھر اس پارٹی میں جاتے ہیں, پھر اس پارٹی میں جاتے ہیں. آج کل وہ جانشین سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو, لیکن ان کو بھی خان صاحب نے فارغ کر دیا. جس طرح میں چیئرمین صاحب کو جانتا ہوں, وہ اپنی گاڑی پہاڑ سے گرا دیں گے کسی کو, سمپل از دیٹ. وہ سب جگہ بیچ رہے ہیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا, میں اسٹیئرنگ چلاؤں گا. جس وقت انہوں نے آئے کہا کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے, میں نے ٹی وی پہ دیکھا, میں نے کہا چیئرمین اگر یہ دیکھ لیا یہ فارغ ہو گئے. وہ فارغ ہو گئے, وہ گئے تھے پرپوزل لے کر. اب شاہ صاحب کی بات کریں. سر آپ سمجھدار ہیں. فیصل واڈا کہاں پہ ہوں گے؟ سر اللہ نے یہاں تک لکھی ہے ایک سیاست, تو یہیں تک ٹھیک. میں تو باپ دادا نے سیاست نہیں کی, بٹ میں اپنے آپ کو اگر امیجن کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی پٹ این ایفرٹ اینڈ ایک ٹرائی میں کروں گا کہ میں اب آزاد کھڑا ہوں یا کروں کچھ جو بھی کام کرنا ہے, میں کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. فیصل واڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی فیصل واڈا صاحب, پرائم منسٹر کون بنے گا؟ مریم بی بی, بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف زرداری صاحب کی خواہش ہے؟ رانا صاحب 2 بچے گئے تھے اپنے والد کے پاس, وہ کہا کہ ڈیڈی پاکستان ہماری فیملی کوآپریشن ہے, اس بار ہمیں وزیر اعظم بنا دیں. لیکن اس بار میں دونوں بچوں کو وزیر اعظم نہیں دیکھ رہا. باپوں کو تھوڑا بہت کچھ مل جائے تو مل جائے. میاں نواز شریف صاحب بنیں گے؟ ابھی تو دبئی آ رہے ہیں, پھر انہوں نے آگے پیچھے جانا بھی ہے. سر مجھے تو وہ سپٹمبر میں اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں. بٹ ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے لیڈر. آصف زرداری صاحب کہیں نہیں نظر آ رہے. نہیں, میں نے کہا کسی کے والد کو تو کچھ ملے گا. اب وہ کس کی پرچی نکلتی ہے, دونوں کو مل جاتا ہے, ایک کو ملتا ہے. اچھا, بچوں کو بس آصف زرداری صاحب کو مل سکتا ہے, میاں صاحب کو مل سکتا ہے. سر اس ملک میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جیب کترا پھانسی چڑھ سکتا ہے, اور قاتل جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے باعزت جا سکتا ہے. بلوچستان میں آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر ایک پولیس والے کو ایک لینڈ کروزر نے اڑا دیا, شواہد بھی تھے, لیکن جج صاحب نے کہا کہ عدم ثبوتوں کی وجہ سے, کم ثبوتوں کی وجہ سے ہم ان کو بری کرتے ہیں. تو اٹس نتھنگ نیو. پریزیڈنٹ صاحب آج کل پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کون سے پریزیڈنٹ صاحب؟ ڈاکٹر الوی صاحب. ڈاکٹر الوی صاحب کا سوال آپ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے پہلا آپ کا سوال ہونا چاہیے سب سے بڑا جھوٹا پی ایچ ڈی کون ہے, تو میں کہتا پریزیڈنٹ صاحب. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. آج کل وہ لگے ہوئے ہیں توشہ خانہ میں, جو چیزیں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ان کو سمیٹنے اور چھپانے میں, لیکن بہت دیر ہو چکی, ہی از ٹو لیٹ فار دیٹ. وہ بھی یہاں آ گئے, وہ بھی یہاں ہیں, ادھر. اور آپ توشہ خانہ کی لسٹ نکلوا لیجئے گا, اس میں آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں یہ 2 روپے کی چیز تھی 4 آنے کی لے لی, 100 روپے کی چیز تھی 8 آنے میں لے لی. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کس نے کیا چیز, کس ملک نے کس کو کیا دی تھی. پولیس اگلی بار مجھ سے لے لیجیے, تھوڑی تیز, اب ان کی چھپانے کی چیز جلدی ہو جائے گی. اسٹیٹمنٹ کے بعد ہاں وہ لگے ہوں گے سب. یہ ہیڈ آن کیوں جا رہے ہیں آپ سب کے ساتھ؟ میں تو سچ بول رہا ہوں سر, آپ ساری زندگی آپ نے یہ کام کیا, اگر سچ بولنا ہیڈ آن ہے تو میری سیاست پر یہی ہے سر. دیٹس ہاؤ آئی ایم بورن. الیکشنز ہوں گے اس سال؟ الیکشنز ہوں گے, ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ہوں گے نہیں, کیونکہ پی آئی کی فلائٹ کا بھی ٹائم پہ نہیں چلی, لیکن ہوں گے. لیکن اس سال نہیں ہوں گے, ایگزیکٹ ڈیٹ پہ نہیں ہوں گے. آگے بھی جو ہوتا ہے 15-20 دن, 40 دن, 60 دن, 90 دن, 120 دن آگے پیچھے کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں. آپ تو اگلے سال مارچ پہ لے کے چلے گئے. شاید اس کو مارچ بھی ہو سکتا ہے, دسمبر بھی ہو سکتا ہے. دیکھ لیں گے سر, موسم کی حساب سے دیکھ لیں گے کہ جنوری میں زیادہ سردی, دسمبر میں سردی ہے تو پھر مارچ میں لے جائیں گے, فروری میں لے جائیں گے. ایسا بھی ہو نا, ووٹر باہر نکلے سویٹر پہن کے نکلنا مشکل ہوتا ہے. ایک ہی گو میں ہوں گے الیکشنز؟ ہاں ایک ہی گو میں ہوں.
اچھا, ابھی جو لوگ ہیں جو اتنا اپسیٹ ہوئے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نکلے تھے پی ٹی آئی سے, چھوڑ کے آئے, بڑا فوٹو سیشن بھی ہوا, اور ترین صاحب کے ساتھ یہ وہ, ان کو کچھ عہدے مل رہے ہیں سندھ میں؟ ہاں, ایک پریزیڈنٹ بنے گا اور ایک جنرل سیکرٹری بننے جا رہا ہے میرے خیال سے اگلے ہفتے تک, یا عید کی وجہ سے اس کے بعد شاید پریس کانفرنس ہے. علیم خان صاحب کے کراچی پہنچنے سے پہلے ریڈی اسٹیڈی کو ہوگا معاملہ. میں نے علیم صاحب کو مبارکباد دی تھی ابھی ان کے نئے آفس کی, تو میں نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کب کراچی جا رہے ہیں. وہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری تیار بیٹھے ہوئے, آپ کی جانے سے آمد سے ان کی فوٹو سیشن ہوگی, ورنہ میرے خیال سے فوٹو سیشن بھی ان کا مشکل ہو گیا. تو ایک جو پریزیڈنٹ بنے گا وہ سابق گورنر ہے عمران اسماعیل صاحب. سر وہ 3-4 ہی ہیں نا, ان میں سے آگے پیچھے بانٹ لیں گے. اچھا, انہوں نے خان صاحب کے ہوتے ہوئے کیا تیر پاکستان سندھ میں چلایا تھا, کراچی میں چلایا تھا, تو اب بھی دیکھ لیں گے. لیکن چلیں, میرا کانفیڈنس علیم خان صاحب پہ ہے. اگر کراچی کی طرح مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو اس وقت سجیشن دوں گا جب وہ کراچی آئیں گے, یا میں ان کے جا کے کھانا کھاؤں گا یا میرے پاس کھانا کھائیں گے. کانفیڈنٹ کیوں ہیں آپ علیم خان سے؟ سر علیم خان کا ہم نے ذاتی کی ظلم کیا. اچھا, اس بڑا جیدار آدمی ہے, دوست آدمی ہے, اچھا, اور جیدار آدمی کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. سو ایٹ لیسٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنا ایفرٹ پورا لگائے گا. پیسہ لگانے میں وہ دیر نہیں لگاتا, دل کا بڑا آدمی ہے اور دوستوں کا دوست ہے, تو ایفرٹ وہ پوری کرے گا. جہانگیر ترین صاحب کا ایز فگر ہیڈ ایک تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے, ایک سافٹ سائڈ ہے. اٹس اے گڈ کمبینیشن. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایفرٹ کی بات کریں گے تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے لاٹ آف ایفرٹ فرام بوتھ دی اینڈس, بوتھ دی سائڈس. بٹ اس ایفرٹ کے اندر دے نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ وہ گدوں پہ بیٹ کریں گے یا گھوڑوں پہ بیٹ کریں گے, وہ ان کا فیصلہ ہے. ابھی تک تو اچھی نسل کے گھوڑے تو نہیں, گدے بھی اچھی نسل کے نظر نہیں آ رہے, اگر میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو. اچھا, جیسے ترین صاحب نے جیسے پی ٹی آئی کے لیے اپنی زندگی وقف کی, اسی طرح علیم خان صاحب نے بھی اپنی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ جو عرصہ تھا وہ پی ٹی آئی کو دیا, اور انہوں نے بہت کچھ دیا ان کو. I think I would say کہ they went out of the way, both of them. اور انہوں نے جس طریقے سے, مطلب I'm a witness to this thing, you know this, what I'm talking about. But what were the insecurities? کون لوگ ان سے انسیکیور تھے؟ سارے انکمپٹنٹ لوگ. پنجاب میں عین کاف نیون میم کے ناموں کی پرچیاں نکل رہی تھی, فالیں نکل رہی تھی, تو ہمیں بزدار ملا, وہ بھی نکل گیا. گلزار صاحب کدھر ہے؟ گلزار صاحب پارٹی چھوڑ گئے. انہوں نے کہا میرے لا تعلقی, جن کی وجہ سے ایکچولی تباہی شروع. خان صاحب نے بڑا اسٹینڈ لیا تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے جی, وجوہات بھی بتا دیں آپ کو. تو جو بھی قابل آدمی آیا یا کرنے والا آیا, دلیر آیا, بولنے والا آیا, اس کو ان سب سازشوں نے مل کے فارغ کر دیا. بھائی آپ جہانگیر ترین پہ کہتے ہیں کہ اس نے شوگر اسکیم میں پیسہ بنایا, تو اس کو لائسنس ٹو ایکسپورٹ کس نے دی تھی؟ ایک تو وہ سانپ تھا جو 4-5 دن پہلے ایکسپوز ہوا, اور ایک مشیر تھے. تو اگر آپ نے مجھے کلیشنکوف کی لائسنس دی ہے اور میں گاڑی میں اپنی کلیشنکوف لائسنس لے کے بیٹھا ہوں, آپ کل آئیں وہ تم نے کلیشنکوف کیسے رکھی, تو میں کہوں گا لائسنس کیوں دیا؟ تو پہلے تو آپ گریبان پکڑے تھے جس نے لائسنس دیا تھا, جس نے ایکسپورٹ کی پرمیشن دی تھی. اس کو ایک تھے جو ہیڈ کر رہے تھے ایز ایڈوائزر رزاق داؤد صاحب, اور ایک تھے یہ جو بھرانا کھڑے ہیں ابھی 2-4 دن پہلے پکڑے گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, جن کو میں نے آپ کو آئے کپڑا ڈالے ان کے اوپر, ایک یہ تھے. تو بھائی ان سے آپ نے پوچھا نہیں, اس سے پوچھ رہے کہ تم نے کیوں کیا یہ کام. ٹھیک ہے. علیم خان کا پرابلم کیا تھا؟ علیم خان کا پرابلم یہ تھا کہ سر یہ زمین ہے, ایک بلڈر کو یہاں اجازت دے دی ہے سڑک کی, اور اس بلڈر سے ایز گورنمنٹ لا رولز اس سے پیسے بھی لے لی اور ایک جگہ کمپنسیشن میں لے لی. اس کے سامنے علیم خان کی جگہ تھی, اس پہ آپ قانون لے کے آ گئے, کیونکہ اس سے آپ تحفہ مانگتے تو وہ دے دیتا, کیونکہ جو گورنر اور کچھ وزیر ہیں ان سے انہوں نے پلاٹ لیے, جن آپ ان کی پاک ویو کے اندر اگر جا کے دیکھیں کچھ وزیر اور کچھ گورنرز کے گھر بن رہے ہیں. تو میرا دوست تھا علیم خان, میرا بھائی بھی ہے, تو میرے بھائی نے ان کو فری میں زمینیں دی ہیں ان کو, کہ انہوں نے کہیں سچائی سے بات کرنے کی کوشش کی, قیمت لی ان سے. میں نے اس کے لیے جو کوشش کی, میں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پانی کے برابر نہیں گلاس کے, ہم دوست ہیں.
اور تو اس کو ہتھکڑی لگوائی گئی کسی کی فرمائش پر پارٹی کے اندر اور گھر کے اندر سے. یہ کیا بات تھی؟ یہ کون سا کس کی فرمائش تھی؟ یہی جنہوں نے اس حد تک گرایا. لیکن علیم خان کو آپ نے ہتھکڑی لگوائی کس بات پہ رہے؟ قتل کیا تھا اس نے. جو آپ نے رانا صاحب کو جس کی اجازت دی اس کی اجازت مجھے نہیں آپ دے رہے, کیوں؟ وہ بھی قانونی تھا, یہ بھی قانونی ہے. جاتی ہے, ظلم کیا اس کے ساتھ. اس کی وجہ ایک اور بھی یہ تو نہیں تھی کہ علیم خان واز آل سیٹ فار دا چیف منسٹرشپ, کہ اس کو چیف منسٹر نہ بنے. علیم خان سر اگر چیف منسٹر ہوتا تحریک انصاف کی طرف سے, اور فار دیٹ میٹر جہانگیر ترین صاحب ہوتے, پنجاب میں ہم سویپ کرتے. دونوں کو روکا گیا چیف منسٹرشپ کی. اس کو جہانگیر ترین صاحب کو تو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت نحال کیا گیا, علیم خان کو تو ڈیفینیٹلی روکا گیا, بہت بری طریقے سے روکا. علیم خان کو بتایا گیا, جب بلایا گیا انٹرویو کے لیے بلایا گیا, بتایا گیا بلایا گیا یہ چمچے جو ہیں جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں, وہ چمچا گیری کی وجہ سے ان کی پارٹی میں بھی اب ہیں, وہ چمچے اسی کے جہاز میں گئے, اسی کے جہاز میں بیٹھے, اس کو لے کے آئے اور پھر کہا وہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے. ہم تو سر اتنا کچھ اس چھوٹے سے دل کے اندر ہے کہ ہم پاکستان میں ایکچولی بحران تو تب آئے گا جب سچائی بتاؤں گا. ان کی اصلیت کے اوپر تو سر مجھے 365 دن آپ صبح شام تک رکھیں تو میں ان کے گھر سے شروع کروں گا, صبح نکلنا اٹھنے کے بعد سے رات تک ان کی پوری ایکٹیویٹی بتاؤں گا تو آپ پاگل ہو جائیں گے. اتنی کون سی انسیکیورٹی تھی کہ جناب اگر علیم خان صاحب جاتے ہیں نیب میں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جا کے نیب کے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان تانوں ایسا سے پھڑیا کہ تسی چیف منسٹر نہ بن جاؤ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے 100% ایسا ہی. تو یہ اتنی کون سی انسیکیورٹی تھی, اس سے کون لوگ انسیکیور تھے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو چیئرمین تحریک انصاف کی سیلیبریٹی تھے, سٹارڈم تھا, اچھی شکل کے تھے, آواز اچھی تھی, لوگ پسند کرتے تھے, پرسنالٹی تھی. ایک وہ اب تگڑے آدمی کو ساتھ پیچھے رکھتے تھے. وہ ہمیشہ جیسے انہوں نے کیپٹنسی بھی کی تو کچھ اس میں سے وائبرنٹ پلیئرز نکلے, لیکن کمزور ترین ٹیم کے ساتھ وہ کھیلتے تھے اور جیت بھی جاتے تھے. ادھر کچھ لوگ ایسے تھے جس میں ترین تھا, جس میں علیم خان تھا, اور بہت سارے اچھے نام ہوں گے. خٹک تھا, کھٹکتا بھی وہ اسی لیے تھا خٹک. لیکن خٹک کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سر خٹک پارٹی کا ایک واحد آدمی تھا جس نے چیئرمین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں ایک پازیٹیو کردار پہ کیا دوستی کرانے کے لیے. پرویز خٹک. باقی تو سارے منافع ہیں, سارے اس کو گرا کے اپنے آپ کو لانا چاہتے تھے. بٹ پرویز خٹک نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا, اور جب وہ فیل ہو گیا یا نئی بات اس کی بنی یا وہ نہیں کرا سکا تو وہ پارٹی سے پیچھے بھی ہٹ گیا. اور اس کو کھٹکتا وہ اس لیے تھا, اسی لیے اس کو انٹیریئر منسٹر کبھی نہیں بنایا. رپورٹڈلی پرویز خٹک نے پیغام دیا ہے پی ٹی آئی کے لیڈر کو کہ آپ عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیں. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ اٹ ول نیور ہیپن. انہوں نے پیغام دیا ہی نہیں دیا, مجھے نہیں پتا, دیا ہوگا کیونکہ کے پی کے میں ان کے پاس ایک لابی ہے. لیکن ایک اور شوقین ہیں, جانشین بھی ہیں, انہوں نے بھی یہ پرپوزل دیا, بٹ ان کو بہت بری طرح سنپ کیا چیئرمین صاحب نے کہ چلو بھاگو چھٹی کرو. ٹھیک ہے, تو اگر ایک آدمی نے خود ایک گاڑی بنائی ہے, پیٹرول ڈالا ہے, انجن سنبھالا ہے, ویسے تو انجن سیز ہو گیا ہے, لیکن وہ پہاڑ سے نیچے پہاڑ پہ لے آئے ہیں اور اس سے گرا بھی دیں گے کسی پر. یہ میں آپ کو اللہ بڑے بول سے بجائے جتنا میں ان کو جانتا ہوں, کیوں دیں گے بھائی؟ کہ وہ جیل میں چلے جائیں, ان سے سارے کام کرا دیے, جنہوں نے ان کو مروایا ان کو وہ پارٹی دے دیں کہ بھائی تم میری پاپولیرٹی کے نام پہ کرتے رہو. اٹس ناٹ ہیپننگ. بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہے وہ 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, نو کانفیڈنس ہوتی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. ان کے پاس کئی گنا زیادہ سیٹیں تھیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں ایک بریک کے بعد. فیصل واڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی فیصل واڈا صاحب, نے ایک سوال چھوڑا تھا آپ کے پاس میں نے بریک پہ جانے سے پہلے, اس کو جواب دینا چاہیں گے آپ؟ کیا آپ مجھے بتا دیں کہ ابھی آنے والے دنوں میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہمارا مطلب کہ پولیٹیکلی ہم کہاں کھڑے ہوں گے,
اکنامکلی ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ہماری انٹر لنکڈ ہے ساری چیزیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی لیڈس ٹو سیکیورٹی. سو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے, وی نیڈ اٹ اے ایس اے پی. دیکھیے صاحب, ایک تو یہ کہ اگر آپ مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی تو اب ویسے بیسکلی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ, اگر آپ ڈیفالٹ کی بات کریں تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ. اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے دنیا کے اندر ایک چودھری تھا, بٹ ہماری اللہ تعالیٰ نے قسمت ایسی بنائی پاکستان کی کہ ہم جس آٹری کی طرح گھومتے ہیں تو ہم ہر کسی کی ضرورت بھی, ہمیں کوئی اگنور بھی نہیں کر سکتا. اینڈ نوئنگ دا فیکٹ کہ اب 2 بلاکس ہو گئے ہیں, رشیا, چائنا, قطر, یو اے ای اور سعودی عربیہ. ایک بڑا ریلیونٹ بلاک وہ بھی بن کے نکل آیا ہے, ایک بلاک پیلس ویسٹ کا کھڑا ہوا ہے. سو ہم بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں ملک وائز ٹو بیلنس ایسا, تو ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے. So geographically we are located in a position جہاں پہ اللہ has been very kind. اوکے, ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا. ہماری نیوسنس رہے گی دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. بٹ دس ٹائم آئی تھنک دیٹ اگر نیگوسیشن اچھی ہو تو نیوسنس کی قیمت بھی ہوتی ہے. اگر ہم اچھی پرائز لے گئے تو لے گئے, اور تو میرے خیال سے تھوڑی اسٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں گے. بزنس مورال بڑھ جائے گا, کانفیڈنس آ جائے گا, تھوڑا تھوڑا ریوائو ہونا شروع ہوگا. بائی اینڈ لارج اگر آپ کہیں کہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی تو ایسا تو نہیں ہونے والا. اور پولیٹیکلی یہ کہ ایک تھرڈ فورس آئی تھی ہمارے پاس, بڑا زبردست ٹائم تھا کہ ہم اپوزیشن میں بڑا کمال کام کر سکتے تھے, گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بہت کمال کام کر سکتے تھے. لیکن ہم شاید اتنا زیادہ ڈیویٹ ہو گئے اپنے مین کام سے نکل کے, ہم دشمن کی زبان بولی اور کام کر بیٹھے کہ ہم صفحہ ہستی سے پولیٹیکلی صاف ہو گئے. اور یہی آپ نے دیکھا تھا MKM پاکستان, حیدرآباد, بہادرآباد, طارق روڈ, یہی آپ PTI کا دیکھ رہے ہیں حال. That's how it is. 17 سیٹوں کے ساتھ اگر بے نظیر بھٹو بیٹھ سکتی تھی اسمبلی میں تو PTI بھی تو بیٹھ سکتی تھی اسمبلی میں. سر ہم ایک سیٹ چیئرمین کی سیٹ کے ساتھ بھی بہت کچھ پاکستان میں کر سکتے تھے, لیکن جو کام تحریک انصاف اور چیئرمین صاحب کی انڈورسمنٹ کے ساتھ جو کام ہم کر بیٹھے ہیں وہ تو پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا نا. دیکھیں رانا صاحب, آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو 9000 بچہ بند ہے ابھی, اس کی عمر ہے 22 سے 30 سال. ان 9000 بچوں کے 4 اگر فیملی ممبرز آپ لگا رہے ہیں تو 36,000 فیملی ہم نے تباہ کر دی ہیں. ان کو تو 2 سال سے لے کے 15 سال کی قید ہو جائے گی, وہ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے وہ بچے. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان کو تو برین واش کیا گیا, اشتعال دلایا گیا, غصہ دلایا گیا, ڈائریکشن دی گئی, آگ لگانے کا ان کو حکم دیا گیا. وہ تو بچے ہیں. ریاست کو ان کی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی انہوں نے بہت بڑی کر دی ہے, لیکن جن لیڈران نے ان سے یہ کام کروایا ان کو تو 10 دفعہ کو پھانسی دینی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں رانا صاحب, اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر آپ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے. نمبر 1 مورالٹی وائز کہ آپ کفن قد اور جنازوں تک چلے گئے, کسی کے بھی. شہید تو چلو شہید ہے, بہت بڑا اس کا رتبہ ہے. عام آدمی کے لیے بھی آپ نے جو پولرائز کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جو ضلالت گندگی آپ نے پھیلائی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیسے آپ ریورس کریں گے؟ جو آپ نے نگیٹیوٹی پھیلا دی ہے اس کا آپ کیسے کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کیسے ان کو سزائیں دیں گے تاکہ یہ آگے ایسے کام بچوں. ٹیررزم کیا ہے, وائلنس کیا ہے, جہادی تنظیمیں کیا کراتی ہیں, یا دوسرے ملکوں کی دشمن ایجنسیاں کیا کرواتی ہیں؟ یہی کام کراتی ہیں جو آپ نے اپنے بچوں سے کروا دی ہے. مجھے آپ بتائیں نا کہ ان بچوں کا ابھی تک کوئی آواز ہی نہیں دے رہا, کوئی اٹھا ہی نہیں رہا آواز. کہ ان کو تو ہم نے کیا کہا ہے, ہم لا تعلقی کرتے ہیں, ہمارا کوئی واسطہ نہیں. تو جن سے آپ نے کام کرا ان کو اگر آپ نے لا تعلقی کر دی تو عوام بھی آپ سے لا تعلقی کر دے گی. ایز سمپل از دیٹ. جب آپ عوام کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو عوام بھی آپ کے لیے نہیں کھڑی ہوگی. میں نے ایک بچے سے کام کرا, اگر میں اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا, وہ بچہ اور اس کے خاندان والے 10 لوگوں کو جا کے بتائیں گے اپنی زندگی میں تباہ کرنا. ان 36,000 فیملیوں کا اور 9,000 بچوں کا تو سوچے رانا صاحب, آپ کو نیند آئے گی اگر آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ؟ KPK کی حکومت توڑنا, پنجاب کی حکومت توڑنا اور یہ ساری چیزیں کرنا واز سینسیبل ڈیسیژن؟ ایبسلیوٹلی انسینسیبل, اممیچور, ریش پالیٹکس, ون مین شو, کیوس کی پالیٹکس کرنا, تھنکنگ کہ وہ کہتے ہیں نا ڈو دا بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ. آپ کچھ اچھا کریں باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, محنت کریں, لیکن آپ کہ میں ہی سب کچھ کر لوں گا تو دس واٹ اٹ از. ایبسلیوٹ خراب اممیچورٹی جو ہم نے کی دونوں حکومتوں سے نکل کے. آپ نے پنجاب دے دیا, آدھا پنجاب آپ آدھا پاکستان آپ دے کے آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں ہمیں MNA کہ ریوائڈ کر دو اور ہمیں اندر لے آؤ. مطلب باشعور آدمی کوئی چیز سوچ سکتا ہے؟
اس حد تک آپ کو آنکھ پہ پٹی باندھ کے دھکا دے دیا کہ آپ پیچھے دیکھ ہی نہیں سکے, سنبھل ہی نہیں پا رہے آپ. آج بھی 2 دن پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی نے جو انٹرویو دیا ہے فورن میڈیا کو, اس میں آپ نے وزیر اعظم کمرے کی اور چیف کی باتیں سچی یا جھوٹی بتا دی ہیں انڈیا کے بارے میں, تو سیکریسی ایکٹ آپ کے اوپر لگ جائے گا. آپ قانونی طور پہ ایز وزیر اعظم ملک کے وہ باتیں نہیں کر سکتے باہر, آپ پھر بھی وہ باتیں کر بیٹھے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں کہاں آپ کو روکیں, کہاں کہاں آپ کو سنبھالیں؟ آپ ایک بحران سے نکلتے نہیں, اس سے بڑے بحران میں چلے جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں رانا صاحب؟ یہ تو انسانی سوچ سے باہر ہو گئی چیزیں. بیٹھ کے نیگوسیشن جب ہو رہے تھے, جو ڈیٹ مل رہی تھی الیکشنز کی, وہ لے لینی چاہیے تھی. 500% سر, بالکل لے لینی چاہیے تھی. سب کچھ ریڈی تھا. اور ہوتا کیا سر, میں طاقتور ہوں, آپ طاقتور. آپ نے ایک مکہ مارا, مجھے گورنمنٹ سے نکال دیا. میں عوام کی طاقت میں نے آپ کو ایک مکہ مارا. آپ 2 طاقتور ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں, کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں. طاقت کا مطلب یہ تھوڑی عروج اور ترقی کا اور پاپولیرٹی کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں آپ کو جان سے مار دوں. آپ 2/3 میجورٹی لے کے آتے, اپنی کرسی پہ بیٹھتے, ہر کوئی پالیسی. ہمیں کیا تعلق ہے, ہمارا کیا واسطہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا, چیف جسٹس کون ہوگا, آئی جی کون ہوگا, چیف سیکرٹری, ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا پالیسی گائیڈ لائن سے تعلق. ہم یہ لڑائی کس کے لیے کر رہے تھے؟ ہمیں تو پبلک ووٹ دینے کو تیار تھی چیئرمین صاحب کو. ہمارا باپ لگتا ہے کون بنے گا چیف, اور کون بنے گا سپریم کورٹ کا جج, ہائی کورٹ کا جج کون بنے گا, پولیس والا کون ہوگا, اور نیول چیف کون ہوگا. ہمارا کیا کنسرن ہے اس چیز سے؟ ہمارا کیا کنسرن ہے؟ ہمارا کنسرن تھا پالیسی دینا, ڈائریکشن دینا ملک کو. آپ ان چیزوں میں لگ گئے کیونکہ یہ سب آپ کو ملازم بن جائیں گے, اور ملازم بن کے آپ کو طاقتور بنا دیں گے. آپ پریزیڈینشیل لا کے تحت ایز پریزیڈنٹ بن جائیں گے, 1 مین شو ہوگا. آپ کہیں گے صبح شام شام. ایسی کوئی سوچ ہے تھی؟ بالکل 100% تھی, ایک گیم کا حصہ تھی کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. یہ جو خاص تھے وہ کس چیز میں لگے ہوئے تھے؟ ہمیں کیا سر, آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کسی اور اسٹوڈیو میں جائیں گے, ہم وہاں جائیں گے آپ کے. سو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لانے کی پوری تیاری تھی. This is one of the games. 4-5 پاور کوریڈورز میں گیم چل رہی تھی. یہ بھی نہیں ان کو احساس تھا کہ جو ان کو یہ پٹی پڑا رہا ہے خاص, اور جو ان کے بندے ہیں وہ ان کو ہٹا کے لانا چاہتے ہیں خاص, ایونچولی آپ کو لاتا, آپ کو جیل میں ڈالتا, اور خود صدام کی طرح بیٹھ جاتا 20 سال کے لیے. بہت ساری تھیوریز ہے نا, سب کے اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم رانا صاحب آدھی چیز دیکھتے ہیں. ہم پوری چیز دیکھیں نا, ہمیں سب چیز نظر آ جائے گی. ہماری اپنی لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر چیزیں چینج ہوئی. اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ چینج کر دیں, ٹھیک, تو بھائی پہلے سے جو پھانسی چڑھے ہیں ان کا کیا ہوگا, ان کو کیسے زندہ کرو گے؟ بھائی آرمی کا معاملہ ہے, شہدا کا معاملہ ہے, ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے. آپ مامے لگتے ہیں, چودھری بن رہے ہیں, آپ چودھری بنیں گے, بحران آ جائے گا, رون دیے جائیں گے, فائدہ. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.